अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। आज सुबह जो एक डिसीजन आया 3 बजे बल्कि आया, क्योंकि लॉन्ग अवेटेड था, बड़ी दुनिया उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब हम माजी के कल और परसों और पिछले 4 दिन के बयानात सुनते थे वफाकी वज़रा के और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों का, तो फिर ये आज का डिसीजन जो है वो उसकी गमाज था कि ऐसे ही होना था। और हो सकता है कि ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि अदलिया का डिसीजन आना था, लेकिन राना सनाउल्लाह और हुकूमती हमायदीन को पहले ही पता था कि इमरान खान साहब आज जो है रिहा नहीं हो पाएंगे। तो इमरान खान और बुशरा बेगम की इद्दत केस में सज़ा मुलतवी करने की जो इस्तिदा थी वो आज मुस्तरद कर दी गई है। और इसके बाद जो है अब उनकी जो हियरिंग है, जो मेन केस के ऊपर अपील हो रही है, उसके ऊपर जो डेट है वो 2 तारीख है, उसको वो सुना जाएगा। लेकिन इस पर एक बाइंडिंग भी है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, कि इसको मेरे ख्याल में 10 जुलाई तक इनको उसका डिसीजन देना है, उसको फाइनल करना है। मेरे साथ जूरिस्ट हैं, ये तीनों ही जूरिस्ट हैं। ये मुझे अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो ये मुझे करेक्ट भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या इद्दत केस पाकिस्तान में पहले कभी किसी पर बना है। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे क्या इद्दत केस इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक है, और क्या ये हमारे आइन में इसको इद्दत केस को लेकर किसी पर फ्रॉड का जो है झूठी FIR की जा सकती है। क्योंकि बादी नज़र में ये जो केस है ये ख़ाबर मानिका की तरफ से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के ऊपर 6 साल बाद किया गया निकाह के, और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि फ़्रॉड है, ये फ्रॉड किया गया है। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे, बहुत ज़रूरी है, कि क्या इद्दत केस मुआशरे में बिगाड़ का सबब नहीं बनेगा। इसके अलावा हम आज डिस्कस करेंगे कि कल जिस तरीके से ईवान नुमाइंदगान में करारदाद आई 369 वोट्स अगेंस्ट 7 वोट्स, और जिसमें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, इलेक्शन के धांधलियों और अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जैसे 6 पॉइंट्स पे करारदाद मंजूर हुई, उसके फौरी बाद जो है हमने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन बेंचेस पे गए, हाथ मिलाया और मुज़ाकरात की बात की। लेकिन आज जिस किस्म का डिसीजन आया और जिस किस्म के बयानात आ रहे थे पिछले चंद रोज़ से हुकूमती वज़रा के, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है, और उन्होंने बिल्कुल यकसर जो है इसको मुस्तरद कर दिया। बल्कि रऊफ़ हसन ने तो आज अपने एक TV प्रोग्राम में ये भी कहा कि इमरान खान ने उन सब लोगों को कंडेम किया है कि जो कि PTI में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, किसी से कोई डील नहीं करूंगा, और अगर मैं रिहाई भी मुझे मिलनी है तो मेरिट पे मैं बाहर आऊँगा। लेकिन हमने ये देखा कि क्या जिस तरीके से हमारा पूरी दुनिया में इस वक्त जो है हमारा तमस्खर उड़ाया जा रहा है, हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब देखिए, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली कमेटियाँ, उसके अलावा UK की गवर्नमेंट, उसके अलावा तमाम आप ये जो करारदाद आ गई है अमेरिकन पार्लियामेंट से, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, तो क्या हुकूमत को कोशिश नहीं करनी चाहिए थी इमीडिएटली कि इस करारदाद के बाद सियासी इंतकाम को कम करते, ख़त्म नहीं कर सकते तो कम करने की कोशिश करते। और फिर ये इसके बाद एक और सवाल है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान की सियासी मुकदमात में गिरफ्तारी पर अवाम मुश्तिल नहीं हो रहे। मैं इसलिए मुश्तिल नहीं हो रहे कह रहा हूँ कि अब लोगों का मुश्तिल होना नज़र आने लग पड़ा है। पिछले 1 साल से इतना रिएक्शन नहीं था। कल जिस तरीके से लाहौर में वकला बरदरी का जुलूस निकला और साइजेबल लोग थे, उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, और आज जिस तरह अदालत के बाहर भी लोगों का जमघटा था, अडयाला जेल के बाद लोग आ गए, तो ये राख में दबी हुई जो चिंगारी है ये बड़ी कभी कभी ख़तरनाक भी होती है। तो इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। और इमरान खान पर मज़ीद मुकदमात बनाने के बयानात और अंदिया, इनका मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा ये भी डिस्कस करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में बादी नज़र में आज ये साबित हो गया, बल्कि कल भी हो गया था, कि हमारे मुनसिफ आला इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू भी करते रहे, लेकिन ये साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया था 8 फरवरी से पहले वो खिलाफ आइन था, खिलाफ कानून था, इलेक्शन एक्ट की धज्जियाँ बिगेड़ी गई। तो अब ये सोचने की बात है
کہ ان اقدامات کا فیصلے پر کیا اثر پڑے گا اور کیا اس الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو اس کے بعد، کیونکہ یہ بہت بڑا کرائم ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو سزا بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے مولانا فضل الرحمان کا جرگے کے بعد آپریشن استحکام پاکستان کو یکسر مسترد کرنے کا اعلان۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کب تک میں۔ ایم ایس شہین صاحب ہے، شہین صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اس کے ساتھ ہے رضا نور ہیں میرے ساتھ، ویلکم ٹو دا شو جی۔ اور سردار عاصم جاوید صاحب ویلکم جی۔ آپ سے شروع کرتے ہیں جی، یہ عمران خان اور بشرا بیگم کی عدت کے اس میں سزا ملتوی ہوئی ہے، اس پہ دو رائے ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کی جو وکلا ٹیم تھی اس کی بھی ہے، کیونکہ جو مین اپیل لگی ہوئی تو اس کے ساتھ پھر آپ جو ہے یہ اپیل آپ کے وکلا ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اگر یہ ایسا ڈیسیژن آ گیا ہے تو اس میں اگر انہوں نے ایسا ڈیسیژن دیا ہے تو جج صاحب اپنا مائنڈ نہیں شو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو اس میں ایک فیصلے میں اپنا جملہ لکھا ہے کہ خاتون ہونے کی بنا پر بشرا بیگم جو ہے ضمانت ان کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ کا ٹیک اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کاشف خان صاحب، بدقسمتی ہے، المیہ ہے، آئین قانون کی تو دجیاں ہم نے بکھیری، سر عام تمسخر اڑایا، مذاق بنوایا، لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہماری مذہبی روایات ہیں، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو جس انداز میں ہم اس سے ٹکر لے رہے ہیں، یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، عدت کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، یہ تو ایک بڑا سادہ سا ایک معاملہ ہے جس کا ٹوٹلی A to Z ذمہ داری جو ہے فیمیل پہ عائد ہوتی ہے۔ جب فیمیل نے کہہ دیا کہ میں نے عدت کے بعد نکاح کیا ہے تو یہ ڈسکشن بنتی نہیں ہے۔ اس پہ عدالت عالیہ کی 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نظائر موجود ہیں، عدالت عظمیٰ کی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نظائر موجود ہیں، اور پھر اس پہ دین بڑا کلیئر ہے۔ عدت خان صاحب ہوتی کیا ہے؟ عدت کا کیوں پیریڈ رکھا گیا؟ صرف ایک وجہ کہ اگر مین وائل ان ایام میں یا ان ڈیز میں یا ان مہینوں میں اگر میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہوا تو صرف اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ ان کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا بچہ ہے۔ جب اس بات پہ یہ کلیئرٹی ہو گئی، 5 سال کا پیریڈ گزر جانے کے بعد تو اس بات پہ سوالیہ نشان بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر 5 سال کے بعد مانکا صاحب کا ہوش میں آ جانا، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ان کی بیٹیوں کا قرآن پاک پہ حلف دینا، یہ بہت بڑا سبق بھی ہے اور بہت بڑی الارمنگ سچویشن بھی ہے۔ اب جو جج صاحب کا، معزز جج صاحب کا بدقسمتی کی بات یہ کہنا کہ عورت کو، فیمیل کو یہ پریولیج نہیں دیا جا سکتا۔ بھئی یہ جب دین دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ پاکستانی قانون دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ شہین صاحب، آپ نہیں سمجھتے یہ بائسنس ہے؟ یہ جو اس وقت ملتوی کرنے کی جو اپیل تھی، یہ اگر واپس دے دی جاتی، کیونکہ مین تو آپ کی اپیل جو ان کی چل رہی ہے۔ نہیں، یہ ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر وہ ہم لے بھی لیتے، اگر یہ لے بھی لی جاتی تو آج تک کون سا کام جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے جی؟ وہ اور کوئی بہانہ بنا لیتے۔ 29 مئی کو ڈیسیژن آنا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں 29 مئی کو جو جج کے ساتھ کیا گیا وہ ساروں کے سامنے کھلواڑ ہے۔ یہ تو وہ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کی بنیاد، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بگاڑ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے ان کی طرف سے، اور اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اللہ کی پکڑ میں بھی انہوں نے آنا ہے، اور اللہ کی توفیق سے اگر وہ جو چنگاری کی اب بات کریں یہ بھڑک اٹھی تو ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہنا۔ یہ آئین قانون کے ساتھ ساتھ مذہبی روایات کی بھی دجیاں بکھیر ہیں، جو کہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ رضا، کیسے دیکھتی ہیں یہ جو آج عدت کیس میں سزا جو ہے ملتوی کرنے کی سزا تھی مسترد کر دی؟ بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکل بیسس پہ کی گئی ہے، کیونکہ اگر آج بیل دے دیتے جج صاحب تو اس کے بعد وہ اپنا مائنڈ شو کر دیتے، اور پھر یہ بھی تھا کہ مدعی پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر جیسے جو دوسرے جج صاحبان پر آبجیکشن لگتا تھا، ان پہ بھی آبجیکشن لگ جاتا کہ مین کیس تو 4-5 دن کے بعد اپیل ہے، آپ نے اپنی جو ہے اپنی وہ
ओपिनियन तो पहले ही दे दी, तो फिर इन पे भी अदम एतमाद हो सकता है। ऐसी कोई बात है जी? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है कि ये डिसीजन इसलिए डिसमिस किया गया है ताकि बायस शो ना किया जाए, क्योंकि ऐसी लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है। सस्पेंशन एक लीगल राइट है और सस्पेंशन एग्जिस्ट ही इसलिए करता है ताकि अगर ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि ये जाली मुकदमा है या वो गलत तरीके से कॉन्विक्ट हुआ है, तो जो सजा है उसको कुछ अरसे के लिए, जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता तब तक सस्पेंड कर दिया जाए। और हवाला भी तो दिया सुप्रीम कोर्ट के केस का। जी मैं आपको बताती हूँ, तो सस्पेंशन में नोटिस हो जाना इस बात की एक्सेप्टेंस है कि सस्पेंशन बिल्कुल इस पे बनती है। लेकिन जहाँ तक बात है ना सस्पेंशन की, अगर हम ट्रेंड को देखें तो एक कोर्ट का ट्रेंड होता है, कुछ केसेस होते हैं सस्पेंशन एक बेल नहीं है। सस्पेंशन में आपको बताना पड़ता है कि आउटराइटली नजर आ रहा है कि ये जो फैसला है नीचे ट्रायल कोर्ट का ये टोटली इलीगल है, और जब तक लेकिन ये फैसले को भी आपने गलत या सही में नहीं जाते, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट आपको इतनी इरेगुलरिटी नजर आ रही होती है उस फैसले में कि कोर्ट कहते हैं कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक एक्यूज की जो सेंटेंस है इट इज बेटर कॉन्विक्ट की सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन जो सस्पेंशन है बहुत कम मिलती है, और इमरान खान को कुछ केसेस में मिली है। काफी सजाएं ऐसी हैं जो इमरान खान की मुस्तरद हुई, जो है सस्पेंड हुई है। सो वी कैन नॉट से दिस कि ये इस वजह से सस्पेंशन को डिसमिस किया गया है ताकि बायस ना किया जाए या कोई इस तरह की बात, ऐसी चीज लॉ में एग्जिस्ट नहीं करी फिलहाल तक। हाँ ये जरूर है कि सस्पेंशन, क्योंकि मेन अपील इज वेरी नियर बाय, तो जजेस ऐसा करते हैं। आम केसेस में भी ऐसा होता है, वो कहते हैं आप सस्पेंशन वापस ले लें या सस्पेंशन हम डिसमिस कर देते हैं, तो लेट्स हियर आर्गुमेंट्स ऑन द मेन अपील। सो बिकॉज मेन सस्पेंशन का मकसद ही यही होता है कि जब तक मेन अपील का फैसला ना आ जाए तब तक बेचारा जो कॉन्विक्ट है वो ना बिला वजह अपने ना करदा गुनाह की, ना करदा जुर्म की सजा ना भुगते। 4 दिन बाद तो मेन अपील है ना जी। जब अपील ही करीब है तो फिर सस्पेंशन डिसमिस ही होती है, चाहे वो इमरान खान का केस हो या किसी इमरान कातिल का केस हो। सरदार साहब जी कैसे देखते हैं ये जो आज डिसीजन आया? लोगों की बड़ी होप्स बड़ी हाई थी, बल्कि इसमें पीटीआई का भी रोल था कि उन्होंने कहा था कि जी कल तो आखिरी केस है, बेल होगी, रिहाई हो जाएगी, तो ये डिसीजन तो कुछ और आया। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है हमें अब इसको कंट्रोवर्शियल तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं लीगल एस्पेक्ट इसके चाह रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। असल में बात यह है कि जो हमारा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जब मेन अपील जो है वो उसका फैसला होना होता है तो रूटीन में जजेस जो हैं वो सस्पेंशन का फैसला नहीं करते। तो मैं तो इस लिहाज से इस फैसले से मुतमिन हूँ, और मुझे यकीन है कि चूंकि ये सस्पेंशन जो है उसको खारिज किया गया है, तो यकीनन जो हाई कोर्ट ने एक टाइम लिमिट दिया था वो अगले 3 या 4 दिनों में मेन अपील का जो है वो फैसला हो जाना है। चूंकि ये इद्दत का केस जो है ये बिल्कुल एक झूठा और बेबुनियाद केस है जिसमें सजा हुई है। ये ऑलरेडी फेडरल शरीयत कोर्ट जो है इस पॉइंट को क्लियर कर चुकी है कि इसमें जो है मैक्सिमम 39 डे जो है उसमें हो सकते हैं, 3 तोहर का टाइम जो है वो हो सकता है। तो वो तो ऑलमोस्ट जो है वो पूरा हो चुका हुआ था, और इस केस में तो बुशरा बीबी ने बड़ा कैटेगोरिकली बयान दिया है, और जो इस केस से बनने से पहले जो इस केस के कंप्लेनेंट हैं उनका भी बयान सफ़ा मिसल पे और जो है वो पब्लिक के सामने मौजूद है कि उन्होंने ये कहा था कि बुशरा बीबी जो है वो एक मजहबी औरत है, उसने इद्दत जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक घर में पूरी की है। तो जब एक औरत जो है वो इद्दत पूरी कर लेती है और उसके बाद वो निकाह कर लेती है तो ये केस तो बनता नहीं है। इवन अगर वो इद्दत में निकाह भी कर ले तो फिर भी ये जुर्म नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम में 3 किस्म की जो है वो शादियों की तफसील बयान की गई है। एक वाइड मैरिज होती है, एक इर्रेगुलर मैरिज होती है, और एक रेगुलर मैरिज होती है। ये मैरिज जो है इसको हम वाइड मैरिज नहीं कह सकते, इसको हम इर्रेगुलर मैरिज कहते हैं, जो वक्त के साथ साथ जो है इसमें रेगुलर हो जाना होता है, और इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि इसमें सजा हो सके। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद केस है जिससे ना सिर्फ हमारे इस्लामी असूलों का मजाक उड़ाया गया और इससे औरतों का मजाक उड़ाया गया है, और सिर्फ एक पार्टी का जो चेयरमैन है उसको सजा दिलवाने के लिए एक बेबुनियाद
کیس بنایا گیا اور اسلام اور اصولوں اور قانون کا جو ہے اس کی دجیاں رائٹ. رضا آپ سے میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ ابھی یہ جب بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ والی جو خواتین تھیں ساری وہ کہاں پہ ہیں اور ہیومن رائٹس والی جو آرگنائزیشنیں تھیں وہ کہاں ہیں؟ اس کے ساتھ جڑا سوال لے لیجئے. کیا عدت کیس پاکستان میں پہلے کسی پر بنا ہے اور کیا عدت کیس اسلامی قوانین کے عین مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے؟ جی اس میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے نا کہ پہلے کیا پاکستان میں عدت کے دوران نکاح پہ ایشوز ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ہوئے ہیں. اللیگل بالکل ہے. اس میں ہم اسلام میں جاتے ہیں. اسلام میں 3 قسم کی شادیاں ہوتی ہیں. ایک ویلڈ میرج اس پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. ایک وائڈ میرج جو کہ باطل ہوتی ہے وہ میرج ہوتی ہے جو کمپلیٹلی ارریگولر کمپلیٹلی اس میں ایسی انکیوریبل ارریگولیرٹی ہوتی ہے جو کیوریبل نہیں ہو سکتی. جیسے کہ آپ اپنی کسی ماں سے شادی کر لو یا اس طرح کے کچھ کام جو کہ ریگولر کر کی ہی نہیں جا سکتی. ایک ارریگولر میرج ہوتی ہے وہ فاسد ہوتی ہے. وہ میرج غلط ہوتی ہے. اس میرج میں بالکل ایک پراپر میرج والی چیز نہیں ہوتی لیکن وہ میرج رانگ ہے. وہ اس طرح کی میرج ہے اگر آپ نے دوران عدت نکاح کر لیا ہے. اب بات ہے کہ وہ میرج غلط تو ہو گئی لیکن وہ میرج کیوریبل ہے. اس کا ڈیفیکٹ کیوریبل ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اللہ کی حد کو کراس کرنا یا نہیں ہے؟ نہیں. اس میں جو اسلامک رولنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے دین کے ساتھ مذاق بناتا ہے دوران عدت نکاح کرتا ہے جانتے پوچھتے تو اس کو اسلامی جو قوانین ہے اسلامی جو شرعی احکامات ہیں اس میں امام ابو حنیفہ کی بھی رولنگ ہے باقی امام کی بھی رولنگ ہے کہ اس کو سزا دی جائے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کیا ہے. I'm sorry to interrupt you لیکن جو ابھی بات کی تھی شہین صاحب نے کہ جی مطلب ظاہر ہے کہ اس میں جو عورت کی گواہی ہے جو انوالو ہے جیسے بشرا بیگم ہے یا XYZ کوئی اور خاتون ہے اس کی گواہی کی کتنی اہمیت ہے؟ I'm coming towards that topic. بالکل. تو یہاں تک جہاں تک بات ہے کہ ایسا کہ یہ ناقابل کہ یہ بالکل ہی کہے کہ نہیں عدت کے دوران شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے یا گناہ نہیں ہے یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنا ہے دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے اور ایک اس طرح پارٹی کے ہیڈ کو ایسی حرکت کرنا سوٹ نہیں کرتی. لیکن اگر بات اس چیز پہ ہے کہ کیا یہ بات ثابت ہو چکی ہے یا نہیں کہ یہ واقعی ہی عدت کے دوران شادی ہوئی یا نہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈسپیوٹ ہے. پہلی بات کہ 6 سال بعد مقدمہ کرنا اٹ سیلف میلس شو کرتا ہے. سیکنڈلی کہ وہی بات کہ عدت کا جو دورانیہ ہے وہ اب 40 دن ہے 39 ڈیز ہے تو اس حساب سے وہ میرج ویلڈ ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے عورت کی گواہی کی تو عورت کی جو جس عورت دیکھیں جی یہ بات میں یہاں پہ کلیئر بھی کرنا چاہوں گی یہ بات میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک عورت جس کے اوپر کیس ہوا ہے اس کو تو قتل بھی کر دیں گے تو گن پوائنٹ پہ بھی یہی کہے گی کہ نہیں میں نے عدت کے دوران نہیں کیا شادی. تو یہ اس کے رب کا معاملہ نہیں رہے گا. بالکل بھی نہیں. یہ پبلک معاملہ ہے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اس میں ایک امپارشل گواہی ہونا ضروری ہے جو کہ کیونکہ حدیث ہے کہ جب صلح کرو تو اس کے گواہ بنا لو. کیوں صلح تو میاں بیوی دونوں مان جائیں گے کہ ہم نے کی ہے تو امپارشل گواہ ہونا ضروری ہے. یہ صلح سے کوئی ڈیفرنٹ معاملہ ہے رضا. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں صلح بھی تو پرسنل معاملہ ہے نا تو میں یہی بتا رہی ہوں. تو اس حساب سے میں تھوڑا سا میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ان کو کمپلیٹ کر لیں گے. ایک یہ چیز ہوگی. سیکنڈ بات کرتے ہیں ہم ویمن امپاورمنٹ کی تو یہ انتہائی چیپ قسم کی جو پبلسٹی کر رہی ہے اسلام میں یا ہم پاکستان میں دیکھیں تو عورت کو پرسنل معاملات میں اتنا تحفظ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کلیئر کٹ رولنگ دی ہے کہ جو بچہ ہے اگر ایک بندہ اپنی ویلڈ میرج کے دوران اپنے بچوں کی پیٹرنٹی ڈینائی کرتا ہے تو اس عورت کا تقدس سیف کرنے کے لیے اس عورت کا DNA نہیں کروایا جائے گا. اور یہاں پہ ہر روز میں دیکھتی ہوں میڈیا پہ ایسے ذاتی معاملات ایک عورت کے ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن رضا میں نے جو سرچ کیا ہے اس میں تو مجھے یہی ملا ہے کہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا کیس آیا نہیں ہے اور پاکستان کی جو آپ کی لیگل جو ایج ہے اس میں بھی ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک. تو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہے ہم پولیٹیکل اس کا اینگل نہیں لیتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب نہیں بنے گا یہ کیس؟ یہاں تو پھر سب ہر بندہ جو ڈائیورس دے چکا ہے 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد اس قسم کے کیسز کرے گا. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بگاڑ بنے گا؟ ایسی بات درست ہے بالکل درست ہے لیکن ان کیسز کا حاصل کوئی نہیں ہے اور ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے گاؤں میں کہ عورتیں عدت کے بغیر نکاح کرتی ہیں اور یہ بڑی غلط بات ہے. یہ کیس بالکل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ہائی پروفائل کیس ہے. یہ ظاہر ہے رپورٹ بھی ہوگا PLD میں آئے گا کون سی
जगहों पे बाद में कोड होगा, बिल्कुल तो ये होगा। अच्छी रवायत तो नहीं है शाहीन साहब? ऐसे इस पे खान साहब मैं 2 गुजारिशात करना चाहूँगा। पहले तो मैं क्या ये पाकिस्तान में पहले किसी पर बना है और ये बिल्कुल क्या ऐसा नहीं बना इस्लामी है। कवानीन के मुतसादम नहीं है ये? क्योंकि मैं अर्ज औरत, करूं। एक औरत को हमने, औरत कोई भी हो काबिल एहतराम है हमारे लिए ना जी, बिल्कुल ऐसी है जी। तो आप उसकी पर्सनल जो है लाइफ के अंदर हम घुस गए और उसके ऊपर उसके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व कर लिया। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हम बुशरा बेगम या फिर इमरान खान को अगर साइड पे रख के किसी और कपल को लेके ये बात कर लें तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई चीज़ होगी नहीं। मेरे ख्याल में बहुत ख़राबी पैदा करेगी ये। इसमें मेरी अपनी ओपिनियन है, आप बता दीजिए। 2 गुजारिशात हैं जी। एक तो मैं मैम से क्लियर कट जो है वो इख्तिलाफ करूँगा कि गवाही वाली बात जो है, इद्दत का मामला रब का और उस पर्सन का पर्सनल मैटर है। अगर उस बीबी ने गवाही दे दी है तो इस्लामी हदूदों का यूद बहुत ज़्यादा क्लियर है, इस पर कैटागोरिकली क्लियर है, कुरान और हदीस की रोशनी में कैटागोरिकली। अगर उसने गलत बयानी की है तो ये उसका और रब का मामला है। इसको कतई तौर पे पोलिटिसाइज नहीं किया जा सकता, इसको विक्टिमाइज नहीं किया जा सकता, और ये ज्यादती की गई है, ये बदयांती की गई है, या इस्लामी इकदार का मजाक उड़ाया गया है, जो कि यकीनी तौर पे जब ये आइंदा रिपोर्ट होगा तो मैं ये अर्ज कर दूं कि ये इतना बड़ा फसाद बन जाएगा कि आइंदा अपने ही किए हुए फैसलों पे ये डिनाई करेंगे ये ऑनरेबल जजेस जिन्होंने मजाक बनाया ये फैसला करके। उसके पीछे प्रेशर था, क्या मोटिवेशन थी, क्या इश्यूज थे, वो सभी दुनिया को पता चल चुका है। और इद्दत का केस कैसे बनाया गया ये भी सभी को पता चल चुका है कि इस बंदे को तोड़ने के लिए साइकोलॉजिकली जब उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये नशई आला दर्जे का नशा करता है, साल महीने गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, और उसने किसी किस्म का मुतालबा नहीं किया, एक ही मुतालबा किया कि मुझे एक्सरसाइज के लिए से मशीन दे दें, तो पता चला कि वो बंदा इनके ओछे हथकंडों से टूटने वाला नहीं है। तो फिर उन्होंने पर्सनल उसकी लाइफ पे हमले शुरू कर दिए, जैसा कि बदकिस्मती से पिछले 2 साल से चार दीवारी के तकद्दुस को बुरी तरह से पामाल किया गया, जो कि हमारी इकदार के भी खिलाफ है, रवायात के भी खिलाफ है। राइट, आपका जवाब आ गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। सरदार साहब, यही सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब मैं लूँगा कमर्शियल ब्रेक के बाद। भी बस स्टे ट्यून, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आखिर कब तक। सरदार साहब, यही सवाल आपके लिए है, क्या इद्दत केस जैसा केस कोई पाकिस्तान में पहले कभी रिपोर्ट हुआ, और क्या इद्दत केस इस्लामिक कवानीन के ऐन मुताबिक है? जो अभी बीबी ये बात कर रही थी रिदा, उसमें भी सच्चाई है कि यहाँ पे हर किस्म के जो है फतवे देने वाले भी मिल जाते हैं, और जो है इस किस्म के निकाह भी होते हैं जो मेरे ख्याल में गैर शरई भी होते हैं। लेकिन वो एक अलग बात है, ये तो हाई प्रोफाइल रिपोर्टेड केस है। तो आपका मुझे इस पे ओपिनियन चाहिए, और क्या इद्दत केस इस जैसे केस जो है माशरे में बिगाड़ का सबब नहीं बनेंगे? जी खान साहब, तकरीबन 23 साल मेरा वकालत का कैरियर है, तो इसमें मैंने तो आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा कि जिसमें इस किस्म की सज़ा जो है वो दी गई है। इद्दत के हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट में एक पॉइंट रेज हुआ था, जिसमें वो PLD में रिपोर्ट हो चुका हुआ वो केस। उसमें वो सिर्फ वो 3 जो ल्यूनर मंथ हैं और 3 तोहर जो है उसकी मयाद जो है वो उसमें डिक्लेयर की गई थी कि कम अज़ कम वो 39 डे होती है। लेकिन ये सज़ा वाला जो मामला है ये मैंने नहीं देखा, और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। बाकी जो बात आपने की है कि इससे जो है वो बगाड़ पैदा होगा, तो मैं इस बात से मुतफिक हूँ, क्योंकि देखें ना सिर्फ हमारे मज़हब ने मियाँ और बीवी के जो तल्कात हैं, जो रिश्ता है, जो निकाह है, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, बल्कि आईने पाकिस्तान और हमारे कवानीन भी इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और अगर जब हम उनसे खेलेंगे तो यकीनन मुआशरे में बगाड़ पैदा होगा। जहाँ तक ये मेरी ऑनरेबल बहन रिदा ने एक बात की थी कि ये मामला है कि कुछ लोग जो हैं वो करते हैं, इद्दत के दौरान निकाह कर देते हैं, तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई बंदा इद्दत के दौरान निकाह कर लेता है तो मेरी नज़र में वो जुर्म नहीं है, अगरचे कि वो इर्रेगुलर है। लेकिन इस्लाम ने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जो कानून मैंने आज तक देखा है,
اس میں اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی ہوئی. اس کو غلط کہا گیا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ یہ کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی. لیکن عمران خان کا جو کیس ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے, عوام کو بھی پتہ ہے, تمام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ 6 سال کے بعد جب ایک بندے کو مدعی بنایا گیا اور پھر اس کی شہادت کرائی گئی, پھر اس میں جو ہے کوئی انڈیپینڈنٹ جو وٹنس ہے وہ پیش نہیں ہوا, اور اس کے باوجود کہ وہ جو سٹار وٹنس ہے, جو عورت ہے جس کا نکاح ہوا تھا, جس نے یہ کہا کہ یہ نکاح میں نے عدت کے بعد کیا ہے اور عدت میں نے اپنے خامند کے گھر میں پوری کی ہے, اس کے گواہی کے باوجود سزا دے دی گئی, بالکل غیر آئینی ہے, غیر اخلاقی ہے, اور اس کا نہ ہمارے مذہب میں اجازت ہے نہ ہمارے آپ کا قانون ٹیک میں. آ گیا جی, آگے چلتے ہیں. ریتا, ان کی جو بات ہے, میں آپ سے چھوٹا سا آنسر دے دیجئے, کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں جو کہ باقی جو دانشور بھی کر رہے ہیں, اسلامک اسکالرز بھی کچھ کر رہے ہیں, اس میں جو ہے اس کیس, ٹپیکل کیس کے اندر عورت کی گواہی کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ایک گواہی آ گئی اس خاتون کی طرف سے, بشرا یا XYZ کوئی بھی ہے وہ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد یہ فراڈ کا کیس چلنا, سزائیں دینا, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے جی, میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں یہ بتایا ہے کہ ایک عورت جو کہ ایک ملزمہ ہے, وہ کون سا ملزم اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں اقرار جرم کرے گا؟ وہ تو کوئی بھی عورت جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے عدت کے دوران نکاح کیا, وہ تو کہہ دے گی کہ میں نے نہیں کیا عدت کے دوران نکاح. دس از ویری ایزی ٹو سیو ونز آن اسکن. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا پرسنل میٹر ہے, اور یہ رب کا اور اس کا معاملہ ہے نا, جیسے نماز ہمارا اور رب کا معاملہ ہے, بالکل اس میں گناہ گار تو وہ ہوگی, لیکن اس میں یہ کورٹ کچہریاں, سزائیں بھی تو نہیں ہے نا جی. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عدت ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک 3 ماہ, ایک 3 طہر ہوتی ہے, فی لیونر منتھس, اور جو دوسری ہے 4 ماہ 10 دن ہے. اور قرآن پاک میں جو عدت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو عدت گزارنے والی عورتیں ہیں ان کو نکاح کا پیغام بھی نہ پہنچاؤ, بلکہ دھکے چکے الفاظ میں ان کو بس انڈیکیشنز اور ہنٹس دو, اور عدت جب مکمل ہو جائے اس کے بعد نکاح کرو. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے ان کو؟ بھی سزا دیکھیے وہ پروف پہ ہے, بات یہ ہے کہ کیس ثابت نہیں ہو رہا اور میلس نظر آ رہا ہے, میلس نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہنا کہ عدت کرنا کوئی جرم نہیں ہے یا اس کی سزا نہیں بنتی عدت کے دوران نکاح کرنا, یہ بات غلط ہے, کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو ان کو پار کرتا ہے ان کے لیے عذاب ہے, عذاب جو ہے اس میں سزا ملتی ہے, اور یہ امام کی رولنگ ہے, میری ٹھیک آ گیا آپ کا جی. شہین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے؟ دا وے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو پرسوں جو جیسے کیا, کل بلکہ قومی اسمبلی میں, اور اس کے بعد آج جو ہے پھر ہیٹ از آن اور تلخی, سیاسی تلخی پھر عروج پر ہے, تو اس کے بعد ایک جو امریکی قرارداد بھی آئی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی؟ کیونکہ 368 ممبران کی جو قرارداد تھی اس کو اگر ہم لائٹلی لیں تو وہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, اٹ از اے سیریس میٹر. اور اس کے بعد جو ہے کچھ چیزوں کو جو ہے ان آرڈر کرنے کی کوشش, ظاہر ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کا بڑے بھائی والا کردار ہوتا ہے, اس کو کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیفیوز کرنے کی اگر یہ کوشش کریں, اور کچھ چیزیں جو ہیں جو حق سچ کی اپوزیشن کی ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر بات کر کے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ادروائز تو پاکستان میں کچھ مجھے کیوس نظر آ رہا ہے اگلے آنے والے دنوں میں. خان صاحب, گزارش یہ ہے کہ قول اور فعل اگر مطابقت نہیں رکھتے تو اس سے بندے کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے. موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کا قول کچھ ہے, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. صبح سے لے کے شام تک ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ کیسے انارکی پھیلانی ہے, کیسے پریشر ڈیولپ کرنا ہے, کیسے اس مائنڈ سیٹ کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کس لیے لگائی گئی ہے. اور ایک درمیان میں کوئی نہ کوئی بندہ ہے, جیسے کل شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ جی میں تو مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, مذاکرات کرنے چاہیے. بھائی کہنے سے یا مذاکرات نہیں ہونے, آپ کے عمل سے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے, دوسری طرف پورے پنجاب میں آپ نے دفعہ 144 لگا دی ہے. آپ نے لوگوں سے ان کا احتجاج کا حق چھین لیا ہے, ان کو موومنٹ کی آزادی جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ چھین لی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں نہ تو سنجیدہ ہیں نہ ہی مخلص ہیں، اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں اور ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ اگلی بات، ان کی پوزیشن تو سیاسی معاذرائی ہے، یہ پھر کہاں تک جائے گی؟ اس سے زیادہ میرے خیال میں دیکھیں جی، معاذرائی تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، ایک سائیڈ پر 99% عوام کھڑی ہے جس کا اعتبار اور اعتماد ایک ایسے شخص پر ہے جس کو جس سطح تک دبایا جا سکتا تھا دبایا گیا ہے، جس میں نہ تو اخلاقیات کو مد نظر رکھا گیا ہے، نہ انہیں پاکستان کو، نہ قانون کو، نہ روایات کو، ہر چیز کی دجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ دوسری سائیڈ پر وہ سارے کرپٹ، بھئی میں تو یہ سادہ سی بات سمجھتا ہوں، میری آنے والی نسلوں اور میرے ملک کا ہر وہ بندہ دشمن ہے جس نے 1 روپیہ بھی باہر منتقل کیا ہے، چاہے وہ ایون فیلڈز والے ہیں، چاہے وہ سر محل والے ہیں، چاہے وہ دبئی لیگز والے ہیں۔ میں اس بات پہ جاتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ جو فیئر مینز سے دولت کمانے والے لوگ ہیں وہ کبھی باہر نہیں جاتے، باہر وہی دولت لے کے جاتے ہیں جنہوں نے انفیئر مینز سے کمائی ہوتی ہے۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کا چونکہ سٹیک پاکستان کے ساتھ اخلاص پہ مبنی ہی نہیں ہے، یہ جزیرے بنانے والے، یہ سر محل بنانے والے، یہ ایون فیلڈ بنانے والے جنہوں نے پاکستان کا سرمایہ، بھئی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں، میں کاشف خان صاحب بڑی الارمنگ بات ہے، 500 سے زیادہ حجاج کرام ہمارے شہید ہوئے، اللہ کا شکر بھی ہے کہ ان میں پاکستانی کوئی نہیں ہے، کہ ادروائز تو بڑی جانا جس نے ہے اس کی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی حج کے دوران 4300 بکاری وہاں گرفتار ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے 4300 میں سے پاکستانی کتنے ہیں؟ 4000 پاکستانی ہیں ان میں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، یہ آپ کو میں وہ رپورٹ دے رہا ہوں، جو کشکول لیے پھر رہے ہیں کہ بھئی مجبوری ہے، ہم مانگنا تو نہیں چاہتے پر ہماری مجبوری ہے، مانگے بنا بات نہیں بنتی۔ خدا کا خوف کھائیں، پوری قوم کو بکاری بنا کے رکھ دیا آپ نے۔ نہیں، میری بات سنیں شاہین صاحب، یہ تو میں پاکستان سے باہر کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، 2020-21 کی بھی دے سکتا ہوں، یہ بس زیادہ دور نہیں جاتے، دبئی میں تو میں نے خود دیکھا پاکستانیوں کو مانگتے ہوں، یہ پرانے ہیں، آپ ابھی سر جی پرانے، یہ بھی تو پرانے ہیں، یہ کل تو نہیں پیدا ہو گئے سر، انہوں نے تو مانگ کے ہمارا آنے والا، بھئی ان کے بچے پیدا سر ایک جملہ ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے رپتی ہے، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ لاکھوں کا مقروض ہے۔ یہ جو امریکی قرارداد ہے، کوئی پریشر پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اس کے تو خلاف جو ہے ہماری قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی قرارداد پیش کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پریشر کیا، یہ تو وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ فیس ہی نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رائٹ، رضا کیسے دیکھتی ہیں موجودہ حکومت کو؟ آپ سمجھتی ہیں کہ مذاکرات پہ کرنے میں سنجیدہ ہے؟ تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو عمر ایوب صاحب اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کل بھی کہا کہ جی وہ مسٹر نواز شریف ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس کرسی ہے، وہ تو ایسے معاملات پھر کیسے چلیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سب سے پہلی بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے مذاکرات کرنا کس کے ساتھ چاہتے ہیں، دس از ویری الارمنگ، وہ کرنا کس کے ساتھ چاہتے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ؟ وہ نہیں، یہ تو گورنمنٹ نے آفر کی نا، ایگزیکٹلی گورنمنٹ کس کے ساتھ کرنا چاہتی ہے؟ مجھے اپوزیشن کے ساتھ۔ اپوزیشن میں کون ہے؟ ہو از ان دیئر اپوزیشن؟ وہ تو مین اپوزیشن لیڈر تو عمران خان ہی ہے نا۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو عمران خان کے پاس تو انہوں نے کوئی آپشن چھوڑی نہیں، دے ہیو ٹوٹلی بلاکڈ ہم فرام آل دا ویز، اس کو تو باہر نکلنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور مذاکرات تو یہ تب کریں گے جب اس کو باہر نکلنے کے قابل چھوڑیں گے، یا اس کو اس کی پارٹی کو اس قابل چھوڑیں گے کہ وہ پارٹی، لیکن وہ پارٹی تو پھر بھی لارجسٹ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے۔ دیٹ از دا پولیٹیکل پریشر آن دا پارٹی۔ لیگلی دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس کو اس کا بلہ چھین لیا گیا، اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ چھین لیا گیا، پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دی، اینڈ سو مینی تھنگس۔ تو اس کے بعد اگر مذاکرات کی بات کی جائے تو یہ مذاکرات ٹی وی پہ آ کے تو کہا جا سکتا ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ہم مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں، تو ان کی مذاکرات اگر وہ اتنے ہی سیریس ہیں تو آج تک انہوں نے یہ کسی میڈیا والے کو یا کسی پریس کانفرنس سے یہ نہیں بتایا کہ ان کی مذاکرات کے ٹرمز کیا ہیں۔ ہم عوامی نمائندگان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو ہی نہیں بتانا چاہتے کہ ان کی کیا جو ہے ان کی یہ ساری کرنا چاہتے ہیں، وہ کس قسم اچھا کے۔ ریزا کیسے دیکھتی ہیں جو امریکن ایوان نمائندگان کانگریس سے، اور دونوں مین جو ان کی پارٹی، ٹو پارٹی سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں، اور دونوں پارٹیز کے جو ممبران ہیں انہوں نے اکٹھی ایک جوائنٹ قرارداد جو ہے کل پاس کی ہے، 368 ممبرز نے کی ہے، اور اس کی وہ اپوز صرف 7 ممبرز نے کیا ہے، اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، اس کے بعد پولیٹیکل جو اپریشن ہو رہا ہے یہاں پہ، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس کے بعد جو ہے الیکشنز کا
جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر بات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں سے اس کے اوپر ریئیکشن جو آیا؟ ابھی تک پرائم منسٹر صاحب کی تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، لیکن نائب وزیر اعظم صاحب نے آج قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ ہم بھی ایک قرارداد پیش کر رہے ہیں، اس کو ہم بھی منظور کر رہے ہیں کہ آپ کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، دونوں جو مین پارٹیز انہوں نے کیا ہے. تو کیا یہ اس قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہے، یا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جو بگاڑ ہے، جیسے چائنیز وزیر نے کہا تھا، اس کے بعد ہم نے آپریشن کی بات کی، اپنے حالات ہاؤس سے ان آرڈر کرنے کی بات کی، تو اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں جو ہماری یہاں خرابی ہیں ان کو دور کیا جائے. لیکن گورنمنٹ کا تو ایسا پلان کوئی نہیں لگ رہا. وہ تو امریکہ کو جو ہے ان کے خلاف قرارداد لانے کو تیار ہے. آپ کا ٹیک اس کے اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. امریکہ نے جو قرارداد پیش کی ہے وہ اس لیے کی ہے کیونکہ امریکہ UNSC کا پرماننٹ ممبر ہے، اور ان کی جو ٹرسٹی شپ کاؤنسل ہے اور یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کاؤنسلز ہیں ان کی ذمہ داری ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کے تحت کہ وہ جو جی UN چارٹرز اور انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں ان کے تحت ذمہ داری ہے ٹرسٹی شپ کاؤنسل کی، یا جو جتنے بھی ٹرسٹی شپ ادارے. نہیں تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ امریکہ میں اگر الزام لگاتا ہے تو ہم بھی میں قرارداد آپ پیش کو کریں. بتاتی ہوں ان کی ذمہ داری کی جو ٹرسٹی شپ اسٹیٹس ہیں نا، جو کالونیل اسٹیٹس ہیں، جو ابھی تک فلی ڈیولپ نہیں ہوئی، جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، ادھر کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائلیشنز کو اوورسی کریں، چیک کریں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کس لیول پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کریں، ان کو ٹرٹل شپ پرووائڈ کریں. تو امریکہ یا اس طرح کے جو اتھارٹیز ہے یہ بالکل کرٹیسائز چیز ہے، اور یہی تو چیز ہے کہ وہ امریکہ انگلینڈ برطانیہ چلا گیا لیکن اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں اثرات نہیں چھوڑ کے گیا. کیونکہ جب تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو قرارداد ہے ہماری سوورینٹی پر حملہ نہیں ہے، یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوورینٹی پہ بالکل بھی حملہ نہیں، اور انٹرنیشنل لا پہ اگر گلوبلائز چیز میں دیکھا جائے تو حملہ نہیں ہے. لیکن یہ شرم کی بات یہ ہے کہ انڈیکیٹ کیا گیا. جی یہ انڈیکیٹ یہ کیا کیا ہے کہ یہ شرم کی بات اس لیے کہ ناؤ دا لیول آف پاکستان ہیز فالن بلو دا ادر کنٹریز لائک ایران، سودان. یہ بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے کہ یہ جو پور ہیومن رائٹ ریکارڈ ہے نا، یہ بہت بری بات ہے، بہت زیادہ. یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو اور انٹرنیشنلی آپ کا امیج بہت زیادہ لو اس کے ڈاؤن. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کہ اگر ہم ان کی بات، اس کی قرارداد کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ کیا کر لیں گے؟ سردار صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے وہ؟ اور کیا حکومت کی جو قرارداد امریکن ہے اس کو ایک تو وہ کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں، اور میں پریشان تھا کہ ہم تو نہیں، بس ظاہر ہے کہ چائنیز منسٹر ہمیں اگر کہہ کے جاتا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کریں تو ہم عزم جو ہے استحکام پاکستان شروع کر دیتے ہیں. تو ایک دوسری طرف ہم امریکہ کو جو ہے وہ ہم اس کے خلاف قرارداد بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی لے کے آ رہے ہیں. تو یہ حالات جو ہے، یہ معاملات کدھر کو جا رہے ہیں؟ کہ جیسے ابھی رضا نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق وہ ظاہر ہے اس قسم کا مطالبہ کر سکتے ہیں. آپ کا ٹیک؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرارداد آئی ہے ایوان نمائندگان میں امریکہ کی طرف سے، یہ پاکستانی عوام کی جیت ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے اور عمران خان کی جیت ہے. وہ اس طرح جیت ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ وہی ملک ہے کہ جس نے ایک پیغام کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا تھا، پر عمران خان جو ہے وہ ڈٹ گیا، اس کے خلاف کھڑا ہوا، عوام کو موٹیویٹ کیا، عوام کو لے کے وہ باہر نکلا، عوام اس کے ساتھ نکلی، عوام نے اس کو 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ دیے، عوام نے ظلم و جبر بربریت سہی. اور یہ دیکھیں کہ اب جب امریکہ نے یہ دیکھا، امریکن عوام نے یہ دیکھا کہ عوام تو ایک طرف کھڑی ہے اور جو اشرافیہ کے کچھ لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، تو ان کی اپنی عوام کا پریشر، ہماری عوام کا اٹھ کھڑے ہونا وہ برداشت نہیں ہو سکا. انہوں نے وہ وہاں پہ ایک قرارداد پاس کی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدلنے والا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عنقریب جو ہے وہ جو امریکہ ایک بڑی ہارڈ لائن لے کے کھڑا تھا عمران خان کے خلاف، اب وہ عمران خان کے ساتھ نرمی سے بات کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ عوام کا، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام کا نمائندہ جو ہے وہ صرف عمران خان. ایک اور فیکٹر اگر میرا ایک ٹیک لے لیجئے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں چائنا اور امریکہ کی جو کنفلکٹ ہے اور جو سی پیک ہے اس کا میٹر بھی انوالو لگتا ہے مجھے
کیونکہ ہمارا ظاہر ہے کہ اگر چائنا نے ہم سے گلا کیا، انہوں نے کہا اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، تو اس کے اوپر ہم جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو ہاؤس کو جو ڈس آرڈر جو تھا یہاں پہ، اس میں ڈیفینیٹلی اگر افغانستان سے انٹرفیئرنس ہو رہی تھی تو اس کے پیچھے پاورڈ بائی امریکہ تھا، تو یہ بات تو کسی اور طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جی، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز جو ہے تو انہوں نے کہا وہ باتیں تو ٹھیک ہیں، جی جی، لیکن 2 سال سے تو امریکنز نے اگنور کی ہوئی تھی، آپ یہ بھی تو دیکھیں۔ نہیں یہ بھی میں اسی چیز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو ہم رول آؤٹ یہ اب سے تو نہیں ہو رہی، 2 سال سے ہو رہی ہیں جی 2 سال سے ہو رہی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ مزید جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اور جو اس کے چینی انجینئرز جو ہیں وہ جن ان کی کو سیکیورٹی کو جو ہے وہ جو انشور کیا گیا تھا، تو ان کی سیکیورٹی کو بالکل انشور کیا جائے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ عزم استحکام آپریشن کا جو اعلان کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عزم استحکام آپریشن جو ہے یہ ناکامی کی طرف جانے والا ہے، کیونکہ کے پی کے میں یہ آپریشن ہونے والا ہے۔ کے پی کے جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کا وہاں پہ سٹیک ہے، وہاں کے جرگہ پاکستان بھی جو تحریک ہے انصاف ہے، جرگہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اے این پی ہے، وہ تمام اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ تو اگر یہ آپریشن کرنا تھا یا حکومت پاکستان اس آپریشن کو کرنے میں مخلص تھی، تو پارلیمنٹ کے تمام اعتماد لوگوں سے کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یہ مجھے شاہین صاحب مختصر جواب دے دیجئے، عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات جو ہے بنانے کا اور مقدمات بنانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ اور حنیف عباسی جیسے انہوں نے میڈیا پہ کہہ دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برداشت جیسے اکانومی کی وجہ سے کم ہو رہی ہے لوگوں میں، یہی ہوتا ہے نا جی، تو کیا اور مقدمات بنائے اور گرفتاریاں ڈالی گئیں؟ کیونکہ تھوڑا سا یہ مطلب ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان کو جیسے وزراء کہہ رہے تھے کہ وہ کل رہا نہیں ہوں گے، انہیں اندر رہنا چاہیے، تو اس کے بعد کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی، اور آج ان کی جو ہے ضمانت یا معطلی وہ بھی نہیں ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست پر، سیاسی حالات پر کیا اثر پڑے گا؟ مختصر جواب دے دیجیے۔ میں سر خان صاحب اس میں بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر بات ہے، یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، حنیف عباسی صاحب ہو گئے، ایون دین جو اس مین ذمہ داریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بادی نظر میں وہ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت میں خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا، چونکہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو ان کی کرپشن، ان کی چور بازاری اور فارم 47 کی حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی۔ وہ جتنے دن سانس لے رہی، عدلیہ کام کر رہی ہے، وہ تو عدلیہ کا کام ہے جو خان میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں نا، عدلیہ کے راستے میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ الیکشن کمیشن بن رہا ہے، جس نے سب سے زیادہ آئین کو پامال کیا ہے، قانون کی دجیاں بکھیری ہیں، جس نے سب سے زیادہ حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ٹربیونل اچھا، مزید مقدمات اور مزید گرفتاریاں ڈالنے سے حالات پر کیا اثر پڑے گا، یہ مجھے بتا دیجیے پھر آگے۔ بھئی میں عرض کرتا ہوں کہ اور فرسٹریشن بڑھے گی، انارکی پھیلے گی، لوگوں میں غصے کی لہر جو ایک لاوے کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے وہ پھٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ہوش کے ناخن حکومت نہیں لیتی ہے تو سائیوال میں ایک میڈیکل کالج میں معاملہ ہوا تھا، پہلے یہ اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں وہ ابھی ہے، تک پھر سنبھالا گلی نہیں اور جا محلے میں ہوگا، تو پھر یہ ہوگا ہی۔ جی رضا کیسے دیکھتی ہیں، کیونکہ یہ حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اور مقدمات بھی بنائیں گے، اور اس کے خلاف ان کو ادھر ادھر سے مقدمات میں ان کی گرفتاری بھی ڈالیں گے۔ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس وقت پولرائزیشن ایٹ اٹس پیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، حالات کدھر کو جا سکتے ہیں؟ جہاں تک مقدمات کی بات ہے نا، تو دا فیکٹ کہ اس کے اوپر سب سے بڑا جو عمران خان کے اوپر اس وقت مقدمہ ہے نا، جو تلوار لٹک رہی ہے، جس کے تحت عمران خان اندر ہے، وہ عدت مقدمہ ہے، عدت کیس ایک ہی رہ گیا۔ نہیں، تو سب سے بڑی بات کہ یہ جو عدت کیس ہے، جو سب سے زیادہ لوویسٹ کیٹیگری کا جو مقدمہ ہے نا، جو کہ سب سے زیادہ فیک ہے، وہ عدت ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے پاس عمران خان کے اوپر کوئی بڑے، اس مقدمے کو آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک انتہائی لو لیول کا مقدمہ ہے، جو کہ صرف اور صرف ایکسٹریم لیول پہ جب کوئی رستہ نہ نظر آیا تو اس میں پھنسا دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عدت کیس میں پھنسانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی مضبوط الزام لگانے کو نہیں ہے، قانونی حیثیت تو نہیں آپ کہتی ہیں نا۔ لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کرپشن کا مقدمہ نہیں کر سکے، تو اسی لیے عدت کیس میں آ گئے نا۔ سو دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی بگ ایکوزیشن اگینسٹ ہم، تو اب اور کون سا مقدمہ کریں گے؟ جی ٹائم ختم ہو گیا۔ سردار صاحب، عمران خان پر اور مقدمات اور ان کی گرفتاری
سیاسی حالات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا ہوں گے, ہاؤ ڈو یو پریڈکٹ اٹ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے, بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, روٹی نہیں مل رہی عوام کو. تو اگر یہ مزید مقدمات میں عمران خان کو انوالو کریں گے تو پہلے ہی یہ جو حکومت ہے ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ تو نہیں ہے, یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. تو عوام نے پھر فیصلہ کرنا ہے. ابھی کچھ دن پہلے, ابھی ایک دن پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 1-1.5 سال کے بعد اتنی بڑی تعداد میں وکلا جو ہیں وہ نکلے ہیں اور ان کے ساتھ سول سوسائٹی نکلی ہے. لوگ نکلنا یہ انتہائی الارمنگ ایک سچویشن ہے, لائن کا ان آنسر کو دے ووٹ کے دیجیے. ناخن لینے چاہیے. مخصوص نشستوں کا جو آج کیس تھا, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر منڈے تک ڈیٹ پڑ گئی ہے. اس میں بظاہر بادی نظر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ کیا طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں اس کو کوئی جزا سزا بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جزا سزا بھی ہونی چاہیے جی, ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا, ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی کی یا جن نمائندوں کی وہ نشستیں بنتی ہیں انہی کو دینی چاہیے. جی رضا. جی بالکل, ایسے یہ ایک بہت سیریس ہینیس اوفینس ہے اور اس کو پروسیکیوٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. سزا صاحب. جی بالکل, چونکہ الیکشن ٹریبیونل بن چکے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ زیر سماعت ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ 13 جنوری کا جو ڈیسیژن تھا انتخابی سمبل کا, کیا اس ڈیسیژن کے بعد ایز اے جورسٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا وہ بھی ریویو ہو سکتا ہے اس ڈیسیژن کے ساتھ؟ دیکھیں ایک اندیا دیا ہے جسٹس صاحب نے اس میں, اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت یہ انٹرم ایک معاملہ ہوا تھا, ابھی یہ مکمل جو ہے وہ کیس اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کی تمام سیٹیں جو پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں یہ پی ٹی آئی کو واپس ملے, سنی اتحاد کونسل کی بجائے یہ پی ٹی آئی کو واپس مل جائے. بیسیکلی ہے بھی پی ٹی آئی کی تھی. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, ہم نے کوشش کی کہ آنیسٹ جو اوپینین ہے وہ آپ تک پہنچا سکے. جو آج کے حالات تھے, پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ 76-77 سال کی ایسی پولرائزیشن, پولیٹیکل پولرائزیشن اور جو ہے معاشی زبوں حالی ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہے. ہوپ کرتے ہیں کہ تمام ہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے سپیس میں واپس جائیں گے اور ایک دوسرے کو سپیس دے کر اس ملک کی بہتری کے لیے سوچا جائے گا, اور عوام کا حقیقی مینڈیٹ جس کا بھی ہے اس کو واپس ملے گا, تو پھر ہی یہ ملک جو ہے آگے چل سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.